मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिसको कुरान ने कहा अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या खुद से बने हो ऑटोमेटिकली या तुमने खुद अपने आप को बनाया है? ये अल्लाह ने कुरान में हमसे सवाल किया है। देखें, कुरान आपके नजरियात को दुरुस्त करने की किताब है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की किताब है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कुरान के, वो साइंस के टॉपिक नहीं है, साइंस उसको नहीं छेड़ती। साइंस के अपना एक मैदान है, लेकिन हर चीज में हमें साइंस से गाइडेंस नहीं मिलती। बहुत सारे अहम जिंदगी के सवालात ऐसे हैं जिसमें हमें अल्लाह की जरूरत है, पैगंबरों की जरूरत है। तो एक एथियस्ट मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब, ये जो हम लोग खड़े होकर पानी पीना इस्लाम में नापसंदीदा है, जायज तो है लेकिन बेहतर है कि बैठ के पिए, तो इसकी क्या साइंसी लॉजिक है? खड़े होकर पीने में क्या नुकसान? तो वो इस बेस पे उन्होंने इस्लाम का इनकार कर दिया ना, कि इस्लाम खाम में कह रहे हैं कि बैठ के पियो, बैठ के खाओ। मैंने कहा, मुझे एक बाबू मेरे एक कमरे में बैठे हुए थे मेरे ऑफिस में, मैंने उनसे कहा आप ये कपड़े पहन के क्यों बैठे हैं, इसकी कोई साइंसी लॉजिक है भाई? अगर आप ये कपड़े ना पहने और टेम्परेचर भी सही हो तो साइंस तो कहती है कोई बॉडी को नुकसान, मेडिकल साइंस तो यही कहती है ना। हाँ, जब सर्दी हो फिर डॉक्टर कहेगा कि भाई टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप पहने। मैंने कहा आपके जहन में ये चीज बैठ गई है कि हर मसले का हल किसमें है? साइंस। मैंने कहा लिबास का ताल्लुक तहजीब से है, और तहजीब ये टॉपिक है मजहब का, ये साइंस का टॉपिक नहीं है। आप निकाह करें या जिना करें, ये साइंस का टॉपिक नहीं है। ये किसका टॉपिक है? ये मजहब का टॉपिक है। आपके फैमिली रिलेशन को, खानदानी निजाम को बचाने के लिए मजहब ने जिना पर पाबंदी लगाई है, साइंसदानों ने जिना पर पाबंदी नहीं लगाई। आपके कल्चर को बचाने के लिए, तहजीब को बचाने के लिए मजहब ने शराब पे पाबंदी लगाई है, साइंसदानों ने शराब पे पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी तहजीब को, इंसानियत को बचाने के लिए नशे पर मजहब ने पाबंदी लगाई है, साइंसदानों ने पाबंदी। डॉक्टर तो कहेगा इतनी पी सकते हो, इससे ज्यादा नहीं पी सकते, फिर वो अपनी मिसाल देगा मैं भी इतनी पीता हूं, इससे ज्यादा नहीं पीता। तो ये बात आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि साइंस आपको गाइड करेगी, हर जगह गाइड नहीं करेगी। बहुत सी जगहों पर आपको मजहब की जरूरत है, मजहब के बगैर आप सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते। तो पहला सवाल ये क्लियर हुआ कि हम बने नहीं है बल्कि हमको बनाया गया। अब बनाने वाले ने हमें, यहाँ एक एथियस्ट अक्सर सवाल करते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया। इस सवाल को मैं स्किप कर रहा हूं, बाद में आपको सवाल जवाब का मौका दूंगा मैं, उसमें किसी ने पूछना हो तो पूछ लिएगा। तो ये हमारे बयान के बाद इंशाल्लाह कुछ देर क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन होगा, आपको अभी से सवाल जमा करने हैं आप लोग। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हम बने नहीं है बल्कि हमें बनाया गया है। जो चीज बनाई जाती है, मैंने कहा था गिलास ऑटोमेटिकली टूट गया तो रीजन पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी ऐसे ही वजूद में आ गए होते खुद ब खुद, जो एक धमाका हुआ, ठीक है वो धमाका साइंस के अगेंस्ट नहीं है, मुमकिन है कायनात की तरह धमाके से ही हुई हो, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ शब बारात का पटाखा खुद नहीं फटता, इतना बड़ा धमाका ऑटोमेटिकली कैसे हो गया कि पूरी कायनात बन के वजूद में आ गई? कभी ऐसा हुआ मुल्तान में शब बारात के पटाखे होते हैं? यहाँ पे कराची में तो बहुत होते हैं, तो कभी खुद ब खुद फटा पड़? तो कोई ऑटो पे करके चला गया हो तो फट जाएगा, लेकिन वो भी तो कोई बंदा करके जाएगा ना उसको। तो हम बने नहीं है बल्कि हमें किसी ने बनाया। अब मैंने अर्ज किया कि जब भी कोई बनाता है तो उससे रीजन पूछी जाती है आपने ये काम क्यों किया? तो अल्लाह से भी पूछा जाएगा ना कि अल्लाह तूने ये कायनात क्यों बनाई? अगर अल्लाह जवाब में कहे वही वैसे ही, तो मैंने कह दिया था गिलास मैंने ऐਵੇਂ ही जोड़ दिया, आप मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो अल्लाह जो इतनी बड़ी जात है वो हिकमत से खाली हो सकता है? वो जात, वो हिकमत से खाली जात हो सकती है? क्या आप उससे पूछने क्यों बनाया, वो कहे वैसे ही। वो कुरान में जगह जगह कहता है मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस कायनात को, आसमानों और जमीनों को ऐਵੇਂ ही नहीं बनाया, वैसे ही नहीं बनाया। इस सवाल का जवाब गोरे के पास नहीं है, हमने वैसे ही नहीं बनाया।
کوئی مقصد ہے. اے اللہ وہ مقصد کیا ہے, کیوں بنایا؟ پوری کائنات کا مقصد قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. 25واں پارہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. بڑی زبردست بلاغت والی آیت ہے یہ. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے. کافی تھا نا اتنا کہہ دینا. اللہ نے کہا جمیعاً, تمام کا تمام, لکم, میں نے بنایا ہے اے انسان تمہارے لیے. پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ A to Z کائنات کا ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے, میری اور آپ کی خدمت کے لیے, ہماری تسخیر کے لیے بنا ہے. کہ ہم اس کو مسخر کہتے ہیں, کسی کو قابو میں کر لینا. جیسے جنگل میں شیر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے اشارہ کر کے لے آئیں, اس کو مسخر کرنا پڑتا ہے نا, پاورفل ہے. آپ بے ہوشی کے انجیکشن لگاتے ہیں اس کو, یا کسی طرح جال میں پھنساتے ہیں. ایک پاورفل چیز کو جب کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو ایسی اس عمل کو عربی میں تسخیر کہتے ہیں, تسخیر. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس کو مسخر کرے, یعنی اس کو کنٹرول میں لے کے اپنی خدمت میں لگائے انسان اس کو. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زمینوں پہ بھی حکومت, آسمانوں پہ بھی حکومت, اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے, آگے جاتا ہی چلا جا رہا ہے. سمندروں کی تہ میں گھس گیا, نیچے پیٹرول نکال لیا اس نے, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گیا. کہاں کہاں نہیں جا رہا, اور کن کن چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا انسان. تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ اللہ نے اجازت دی. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ تم لوگ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو, ظلم کرتے ہو جانوروں پر. میں نے کہا ہم تو اگر اس کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اجازت دی ہے, کہ اس نے کہا کہ یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے, کھا بھی سکتے ہو. آپ کس بیس پہ گوشت کھاتے ہو بھائی؟ آپ بھی اتفاق سے بنے اور گائے بھی اتفاق سے بنی, کیا خیال ہے؟ جب تو اس کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. آپ کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ تو اس کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سائنس کا یہ ٹاپک ہے, اس کائنات کو کس طرح سے ہم مسخر کریں اور اپنی خدمت میں لگائیں اس کو. یہاں تک اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے اتفاق, اب دیکھیں سینٹنس مکمل ہی نہیں کر رہے, نہیں کرتے, نہیں کرتے ہیں. یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ بھئی یہ کائنات کس کی خدمت کرے گی؟ انسانوں. تو مذہب میں اور سائنس میں یہاں کوئی اختلاف, گورے میں اور مسلمانوں میں یہاں کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی فشنگ کرتے ہیں. کوئی گورے سے جا کے پوچھے یار تم اس مچھلی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ایک طرف تم نے اس پوری ورک شاپ کروائی کہ دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے, بری چیز ہے. آپ جو زبان میں, جو دل میں, وہی زبان پہ. تو آپ یہ مچھلی کو کانٹا لگا کے آپ نے جھینگا لگا دیا, اور مچھلی تو سمجھ رہی میرے لیے باربیکیو کا انتظام کر دیا, اور جناب وہ بڑی لہلاتی بھی آئی اور اس نے کہا کہ بھئی اب تو انسان میری خدمت کر رہا ہے, اور ادھر چک ماری اور آپ نے کانٹا اس کے جبڑوں میں اور ایسے کھینچ کے. تو اس سے بدترین دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن گورے سے پوچھیں وہ کہیں گے بھائی یہ جانور ہے, ہم انسان ہیں, اس کو ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں. مسلمان اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ فش ہے آپ کی خدمت کے لیے, آپ نکالو, پکاؤ, کھاؤ اس کو. تو پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے. مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے؟ آگے جو ایک گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جب پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے خدا نے بنائی ہے تو انسان کو بھی کوئی ٹاسک دیا ہے. یہاں مذہبی لوگ اور جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کے راستے الگ ہونا شروع ہو جاتے. وہ کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں, ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے پیڑے کھانا, اس کائنات سے فائدہ اٹھانا. جس نے کائنات کو بنایا اس نے ہمارے ذمے کوئی کام نہیں لگایا, ہم پیڑے کھائیں گے. پیڑے کھانا سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ جنگل میں یا کہیں تفریح کے لیے نکلے نا, تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف کام ایک دوسرے کے ذمے لگائے جاتے ہیں. بھائی تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے, بھائی تم چولہا جلاؤ گے, تم آگ کا انتظام کرو, تم کہیں سے آلو پیاز ٹماٹر کا انتظام کرو, ہاں بھائی تو گوشت بنا یار جلدی سے, وہ چکن بنانا ہے, کچھ بھی بنانا ہے. اور سب کے ذمے کام لگائے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے ذمے جب بھی کام لگایا جائے وہ کام نہیں لے, کہہ رہا ہے یار میں یہ پیاز تو میں کاٹ ہی نہیں سکتا, میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب بھائی تو آلو کاٹ لے, کہہ رہا ہے یار آلو کاٹنا مجھے آتا نہیں ہے. بھائی تو جنگل سے لکڑیاں لے یار میرے ہاتھوں میں کانٹے چبھتے ہیں, مجھے یہ تجربہ نہیں ہے. بھائی تو یہ کر لے, بھائی تو وہ کر لے, ہر کام میں کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا.
لیکن جب دسترخوان لگتا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے تو پیڑے کھانے کے لیے آیا کیا یہاں پہ ہمارے ساتھ؟ تو انسان کے ذمے جب یہ سارے پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے تو انسان کو بھی تو کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہوگا نا, یا اس کو چھوڑ دیا کہ تم جیسی چاہو زندگی گزارو. گورا کہتا ہے یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے بس. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہتے ہیں ہم لائف کو کیا کریں گے؟ انجوائے کریں, انٹرٹینمنٹ, بس مزے اڑاؤ. نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, شادی بیاہ کا سسٹم انہوں نے نکال دیا, ٹینشن ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی ٹینشن ہے نہیں. گرل فرینڈ کو جب چاہو چھوڑ دو, بیوی کو چھوڑو گے سالے کھڑے ہوں گے 3-4. ایسا ہی ہے نا. آپ نے گرل فرینڈ کو ٹائم دیا, اللہ نہ کرے آپ نے ٹائم دیا, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے ٹائم دیا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں آ جانا. کراچی میں تو قائد اعظم کے مزار پہ بلا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اب میں اناؤنس کروں گا, ایسا نہ ہو لوگ پہنچ جائیں وہاں پہ. آپ نے ٹائم دیا, پھر آپ کو کوئی اور مل گئی, آپ نہیں پہنچے وہاں, کوئی کیس بنے گا آپ کے خلاف؟ کوئی آپ کی گرل فرینڈ کے بھائی آئیں گے لڑنے کے لیے, ابا آئیں گے لڑنے کے لیے؟ حقوق دو ٹھیک ہے, مزے اڑاؤ, نہیں حقوق دو کوئی پوچھنے والا نہیں. بیوی میں کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کی جب شادی ہو گئی, آپ گھر پہ ٹائم پہ نہیں آ رہے, 2-4 دن بیگم برداشت کرے گی, اس کے بعد سالے پہنچ جائیں گے. آپ سالے کو سالے کہا اس لے جاتا ہے, حقیقت ہے نا. یہ جو سالہ کا لفظ ہے نا, یہ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, کٹ لگانے کے لیے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹ لگانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے حقوق گن پوائنٹ پہ دینے پڑتے ہیں. آپ وہ کورٹ میں جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. آگے اولاد ہو گئی, ان سب کی کفالت آپ نے تاحیات کرنی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو گورے نے کہا کہ ہم چونکہ لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم آئے ہیں, تو یہ شادی اور تو ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں کباب میں ہڈی کا کام دے, اس ہڈی کو راستے سے ہٹا. انہوں نے کہا بھائی بوڑھے والدین ٹینشن دیتے ہیں, کھانستے ہیں, خدمت کرنی پڑتی ہے, اولڈ ہاؤس بنائے جائیں ان کے لیے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, اصل تو جنت کمانے کا موقع ہی کب ملا ہے آپ کو؟ جب والدین آپ کے بوڑھے ہو جائیں, تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. باپ کے پیشانی پہ محبت سے دیکھو کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کا بہترین آپشن تھا اس کے پاس کہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیتا, جنت واجب کر لیتا, اس نے اتنا بہترین آپشن ضائع کر دیا, اس شخص پر اللہ کی لعنت. یعنی بوڑھے ماں باپ تو اب تو اس کی لائف شروع ہوئی ہے کہ اب تو خدمت کا موقع ملا اس کو. اور اس کلچر میں کیا ہوا کہ جب تک جوان ہیں ٹھیک ہیں, جیسے ہی بڑھاپا آنے لگا کہاں جمع کرا دو؟ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا. کیوں؟ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ. اولادیں ختم, بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو پالنا پڑتا ہے, پھر بچوں کی شادیاں, ان کی ایجوکیشن, پھر بہوؤں کی ٹینشنیں, اور بہوؤں کو ساس کی ٹینشنیں, ساری ٹینشنیں ختم کر کے انہوں نے کہا لائف کو کیا کرنا ہے بھائی؟ کمال کی بات ہے انجوائے پھر بھی نہیں کر پا رہا, کیونکہ خودکشیوں کا ریشو وہاں ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو ٹینشنیں ہمارے کنٹری میں ہے نا, یہ والی تھوڑے دنوں کے لیے گوروں کو دے دو, جو نہیں بھی کر رہے ہیں نا خودکشی, وہ بھی کریں گے. ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان, یعنی اگر کوئی اللہ نہ کرے خودکشی کرنا چاہے تو ہمارے ہاں بہت سارے ذرائع ہیں, پیکیجز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں ایک پیکیج تو میں کراچی میں جو خصوصی پیکیج ہے وہ بجلی کے کھمبے ہیں. یہ خصوصی پیکیج ہے کراچی میں کہ نہ آپ بدنام ہوں گے, نہ خودکشی کا دھبا لگے گا آپ پہ. اس میں یہ ہوتا ہے بارشوں کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں کھمبے سے جا کے عید ملنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا چلو یار کھمبے کو ملتے ہیں, انہوں نے کھمبے کو چھوڑا مگر کھمبا اب تک ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حقیقت ہے یہ. بتاؤ خودکشی کے اتنے ذرائع ہیں وہاں پہ. میں آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں آسٹریلیا میں کوئی بھی ایسی ہائٹ والی جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا لے, کہ گورنمنٹ نے وہاں باڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے,
اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر اس نمبر پہ رابطہ کریں, ہم آپ کو موٹیویٹ کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ گورنمنٹ کو ڈر ہوتا ہے یار یہ ایسی خطرناک جگہ یہاں سے کوئی گر سکتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً سب جگہیں ایسی خطرناک ہی ہیں, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اس قسم کا خطرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان, اور خودکشی پہ ابھارنے والی چیزیں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. بے روزگاری, مہنگائی اور کرپشن, اور دیکھو یہ فلڈ آیا, اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوموں کی مدد کرے. اس میں لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ میں نے کہا اللہ کا عذاب ہے لیکن ہماری حماقتوں کے نتیجے میں آئی. ڈیم نہیں بنایا ہم نے, یہ تو بارش تو اللہ کی رحمت ہے نا, اللہ برسا رہا ہے آسمان سے بارشیں, ہمارے پاس اس کو اسٹور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بارشوں سے پانی اسٹور ہوتا, کئی سالوں تک پاکستان کے پاس وافر مقدار میں پانی ہوتا, ہماری فصلیں لہلاتی, ہمارے ڈیم آباد ہوتے, بجلی سستی ہوتی, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. خیر یہ تو سیاسی باتیں ہیں, تھوڑا سا ان سے اوائڈ ہی کروں گا میں.